अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बात करने से कबल रिमाइंडर कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो आज की अहम खबरें हैं उसमें अब ऐवान नहीं मैदान चाहिए। तहरीक इंसाफ का सब्र जो है वो जवाब दे चुका है और अडयाला जेल के बाहर अवाम का गम और गुस्सा इस वक्त जारी है। बहनों ने धरना दे दिया है। इमरान खान से मिलना ज़रूरी क्यों है, ये बड़ा आज का अहम नुक्ता है। फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन से पहले क्या कुछ हो सकता है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को क्या करने जा रही है, इस तमाम जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। साहिबो, अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करने से कबल ये बताना बेहद ज़रूरी है और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुल के मुखालफत कर रही है इमरान खान साहब को जेल में रख के, इंतखाबी निशान छीन के, आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करके, मखसूस नशिस्तें छीन के, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा के, इनके कारकुनों को गिरफ़्तार करके, 9 मई जैसे वाक़यात करके। फिर आप देखें कि अपोजिशन लीडर जिसने बनना था उसमें रुकावट हैं, जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनना चाह रहे थे उसके अंदर ये रुकावट हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट खुल के आपको खुद ही नाइल करती है, फिर ज़िमनी इलेक्शन करवाती है, ज़िमनी इलेक्शन 13 सीटों पे हो, आप 11 से बाइकआउट कर दें, 2 हलकों से आप इलेक्शन लड़ें और उन 2 हलकों में भी आप जीत जाएं और फिर जीतने के बाद खुलकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे होके आपका रिज़ल्ट फार्म 45 से फार्म 47 में तब्दील कर दें, तो इससे आगे हद क्या होगी। तो लिहाजा दुश्मनी का और दोस्ती का मेयार ये है, इंसाफ ये है कि जिस तरह से आपका दुश्मन जिस तरीके की चीज़ें कर रहा हो, आपने भी उसी तरीके से दुश्मन के साथ पेश आना है। मैं दुश्मन अपने किसी फ़ौज को नहीं कह रहा, जो भी है, सियासी दुश्मन हो, ज़ाती दुश्मन हो, बुग़्ज़ व अनाद वाला हो, यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, आप क्रिकेट के मैदान में अगर जाएं, कबड्डी खेलने जाएं या बाजूगिरी करें, आप अपनी प्लेइंग 11 वैसी बनाएंगे ना जैसे मुखालिफ टीम है उसके कंपैरिजन में। पहलवान उसी के साथ अखाड़े में जाएंगे ना जिसका मुकाबला करने की हैलियत और सकत आपके अंदर मौजूद होगी। तो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट खुल के सरेआम धमकी दे के कह रही है कि भाई नहीं जीतने देंगे, एक सीट भी नहीं देंगे, आप होते कौन है हमसे सीट लेने वाले, हम नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, अदालतें हमारी हैं, जज हमारे हैं, सारा कुछ हमारा है, ये सारा कंट्रोलिंग निज़ाम हमारे पास है, तो लिहाजा जाओ जो करना है कर लो, हम आपके लीडर को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसे आलम में क्या करना चाहिए, या तो आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ेंगे तो रोज़े क़यामत ही हिसाब होगा ना, और आंखें बंद होने के बाद तब तक पता नहीं कौन कौन दुनिया से चले जाएगा। दूसरा ये है कि अपने ऊपर भी ले लें और अल्लाह पे भी भरोसा करें। आपका ईमान मजबूत हो तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ताकत का सरचश्मा अवाम हुआ करते हैं, और इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दी है और फरिश्तों के ऊपर दस्तरस दी है। तो जब आप खुद से इदराक नहीं करेंगे, खुद के अंदर एहसास पैदा नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, तो वहाँ खुदा क्या करेगा। तो कहने की बात कि अल्लाह भी कहता है कि जब तक आप हिला करोगे तो मैं वसीला करूँगा। तो बात कहने की है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट का तौर तरीका है, शुरू से है, आप देखते आए हैं कुछ लोग जो 20वीं सदी में पैदा हुए या 21वीं सदी में पैदा हुए, 2001-2 में, उन्हें तो माजी के हालात का पता नहीं, लेकिन हम ही वो लोग हैं, ये मीडिया ही है, ये सोशल मीडिया है, ये किताबें हैं, ये मुसन्नफ़ हैं, ये शायर हैं, जो आपके सामने वो सारी सूरत हाल रख के आपको एजुकेट करने की कोशिश करें कि ये जो हमारा मुल्की निज़ाम है, ये जो हमारी सियासत है, ये जो हमारी मेशत है, ये जो सारा खिलवाड़ है जिसे हमने गोरखधंधा बना दिया, इस गोरखधंधा को अवाम ही सुलझा सकते हैं, वरना अशराफिया तो अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। फिर जो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर चीज़ें हैं, पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं, बहनों ने धरना दे दिया है, बड़ी तादाद में अवाम हैं, उनके अंदर गम और गुस्सा है। 24 नवंबर को पिछले साल आज से एक दिन पहले और आज के दिन वो सड़कों के ऊपर थे। कल जो दिन आएगा उस दिन को 26 नवंबर के वक्त जो था, हमारे 14 लोगों की जान ले ली गई। पहले बिजली बंद की, रात के अंधेरे का इंतजार किया, बिजली बंद करने के बाद आपने गन लेके जो दुश्मन के ऊपर चलानी थी अपने लोगों को मार दिया, मुरीदके के अंदर मार दिया। आज अगर आप अडयाला जेल के बाहर जमा होकर अपना गम और गुस्सा निकालेंगे, थोड़े से लोग होंगे, इन्होंने बस एहतजाज करना है, तासर ये देना है कि देखिए आज भी हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं, हम बोलना चाहते हैं और आगे भी बोलेंगे। तो अब ये जो बाहर की सूरत हाल है, वहाँ पे पुलिस और कारकुन जहाँ पे आमने सामने हैं, वहीं पे बहनें ये कोशिश करें कि हमारी भाई से मुलाकात हो जाए। अब जब ऐसे हालात हैं तो कारकुनान जो हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है आम रूटीन से, तो वो एम्बुलेंस जा रही है तो उसको रास्ता दे रहे हैं,
کوئی دشواری میں ہے تو اس کی مدد کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ احترام کے اندر، چیزوں کے اندر، آئین اور قانون کے اندر رہ کے اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اپنے حصے کا احتجاج کریں۔ کم از کم ان کو بتائیں کہ ہم اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، اور خاص کر بہنیں ملنا چاہتی ہیں، اور بہنوں کے ہم ساتھ ہیں اور ان کو ملوایا جائے۔ صاحبوں، پھر سوال یہ ہے کہ بہنوں سے کیوں نہیں ملوایا جا رہا، اور عمران خان صاحب سے ملنا ضروری کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جب تک فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا تب تک تو ملک کے اندر بھی ہلہ گلا رہے گا۔ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، پتہ نہیں حکومت کیوں دیر کر رہی ہے۔ اچھا، دیر کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں۔ 29 کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، یہ 27 کو کر سکتے ہیں اس جمعے سے پہلے، یا آخری دن پہ کریں گے سیم ڈے، یا ایک دن پہلے 28 کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، انہیں جو چاہیے تھا وہ مل جائے گا، اور مل جانے کے بعد کہیں گے آؤ اب عمران خان سے بھی مل لو۔ تو اس لیے کل 26 ہے، پرسوں 27 ہے، اور 27 کو ہو سکتا ہے ملنے کی اجازت بھی مل جائے۔ اچھا، ملنا ضروری کیوں ہے اور ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ دو مختلف سوال ہیں۔ نہ ملنے دینے کی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا فیلڈ مارشل صاحب کا، تب تک وہ ملنے نہیں دیں گے کہ عمران خان صاحب اندر سے کچھ کہہ نہ دیں، بیان نہ آ جائے، کچھ اور نہ ہو جائے۔ ملنا ضروری اس لیے ہے صاحبوں کہ جب تک سہیل افریدی یا ان کی بہنیں یا کوئی بھی شخص، وہ نہیں کوئی بیرسٹر سیف یا بیرسٹر گور چلے جائیں اور خان صاحب کہیں سوال گندم اور جواب چنا ہو، وہ آدمی جو ان کی بہن کی شکل میں ہو، جو سلمان اکرم راجہ کی شکل میں ہو، یا سہیل افریدی ہو، ایسا قابل اعتماد بندہ جب عمران خان صاحب سے ملے گا تو وہ خان صاحب ڈائریکشن دیں گے، پوچھیں گے بتائیں وہ عاصم کا کیا ہوا، وہ پکارتے تو ایسے ہی ہیں نا، وہ عاصم منیر کا کیا ہوا، وہ پوچھیں گے اچھا کابینہ کا کیا ہوا، اچھا ملک کے حالات کیسے ہیں، مجھے تو آئسولیٹ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو جو ہی ایک جملہ کوئی کہے گا، خان صاحب کہیں گے اب ایسے کرو نا، اب تو جو انہوں نے کرنا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ سہیل افریدی کو میرا پیغام دو کہ مارچ کرو اور نکالو عوام کو باہر، اور عوام کے نام ایک پیغام بیچ دیں گے۔ تو یہ ملنا اس لیے ضروری ہے کہ خان صاحب سے اجازت لی جائے، وہ ایک بار حکم دیں، سہیل افریدی اور باقی عوام اس وقت بنسبت پچھلے سالوں کے تیار بیٹھے ہیں، گولیاں چلیں، جو مرضی ہو جائے، اس بار لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ملنا ضروری ہے کہ خان صاحب بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں آپ یہ کیجئے۔ تو یہ اس وجہ سے ملنے نہیں دے رہے، اور جو ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، وہ ایک شخص اس لیے نہیں ہے کیونکہ باہر اس کے کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرے تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10 سے 15 پہ آ جاتا ہے، جبکہ چاہیے 45 to 50%۔ وہ الیکشن لڑے تو آپ اس سے چھین لیتے ہیں، وہ بات کرے تو آپ اس کی بات کو دبا دیتے ہیں، آپ جب اس سے ڈرتے ہیں تو کسی کو ملنے نہیں دیتے، اس کو نئی جیل میں شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ استثناء لے چکے ہیں، یا تو شیطان کو استثناء اللہ نے دی تھی، ساری زندگی تو زندہ رہے گا، یا پھر یہ پاکستان میں استثناء ملی ہے امیونٹی کہ آپ جو مرضی کریں، سیاہ و سفید، آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ قانون سے، آپ پاکستان سے، ملک سے، یہ قرآن اور حدیث سے بھی معذرت کے ساتھ آپ اوپر چلے گئے ہیں، چونکہ وہ تو شرعی حیثیت بھی دیکھیں تو اس میں بھی استثناء جو ہے عوامی نمائندوں کو تو کبھی بھی نہیں ملتی، اور جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے وہ تو جواب دہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو کسی بھی عہدے کے اوپر بیٹھا ہے، بلکہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ اگر کچھ غلط یا صحیح کرے گا تو دونوں صورتوں میں، غلطی کی صورت میں جواب دہ ہے، اچھا کرے گا تو بلے بلے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب سے ملنا اتنا ضروری ہے کہ مستقبل کا جو خاکہ ہے، جو نقشہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، وہ تب ہی بڑھ سکیں گے جب عمران خان صاحب سے ملیں گے۔ تو یہ بات تو ان کے جو خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کو بھی سمجھ ہے کہ اگر ان کو ملنے دیا اور خان صاحب نے کچھ کہہ دیا تو یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے صاحبوں کہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے، جو کچھ حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے منوانا تھا، کرنا تھا اینٹی عمران خان یا اپنے نظام کو وہ کرنے کے لیے، وہ ساری حرکتیں وہ کر چکے ہیں، بس ایک نوٹیفیکیشن کا ہونا ہے۔ اور اس سے پہلے والا ایپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس میں ہم نے بتا دیا نئے صوبے کیوں، یہ نیا صوبائی طرز حکومت کس نوعیت کا ہے، پھر یہ ایوب خان جو تھے ان کے دور کا 1 یونٹ کا سسٹم کیسا نظام جو ہے وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں، لیکن اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اوورسیز کی میں بات کر لیتا ہوں، پاکستان میں تو ہے ہی ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے اس وقت مسلم لیگ نون، ان کے کارکن، پیپلز پارٹی، ان کی لیڈرشپ، ان کے کارکن، اور ایون جماعت اسلامی ان کے کارکن، یہ سارے مخالف ہیں۔ اچھا، ان کو پھر اچھا بھی لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر مخالف تو خوشی ہوتا ہے، لیکن صاحبو جو لوگ صاحب عقل ہیں، جنہیں شعور ہے، وہ بیرونی دنیا میں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، میں کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو جانتا ہوں، وہ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں۔
لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے عمران خان ہے کوئی اور ہے، یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ استثناء بھی جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ملنی چاہیے، کل یہ ہمارے گلے پڑے گی۔ اب یہ ملک جو ہے وہ شعور دیتا ہے، اور اس میں جن لوگوں کے پاس صاحب عقل بھی ہیں، شعور بھی ہے، اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر خوش اس لیے کہ ان کے اندر ذاتی بغض و عناد ہے۔ اچھا وہ کیسے اور کیوں ہو سکتی ہے؟ وہ صاحب وہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ دوسروں کے گناہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی چچا، ماما، پھوپھا، والد یا کوئی بھی رشتہ دار یا قبیلے کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہوگا، دوسرا ان کی کسی کے ساتھ مخالفت ہوگی، تیسرا یا تو شعور نہیں ہوگا، تو یہ اس ضد میں، اس انا میں اچھے کو اچھا دل میں سمجھتے ہیں، لیکن جب زبان کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں یا کسی محفل میں بولتے ہیں تو وہاں پہ یہ اپنے آپ کو اور ان گناہوں کو اور ان گناہگار لوگوں کو ڈیفینڈ کر کے ان کے گناہ اپنے سر لیتے ہیں، جبکہ حقیقت صاحب وہ یہ ہے، انہوں نے قائد اعظم سے لے کے فاطمہ جناح سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ، سب سیاستدانوں کے ساتھ انکلوڈڈ عمران خان اسٹیبلشمنٹ نے ہی برا کیا، اور یہی ایک دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے لیے اتنا برا نہیں ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ متی اللہ جان اغوا ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا اغوا۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کے دن پکڑا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ جہاز سے گندی تصویریں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو پھینکی گئی تھی وہ نواز شریف کا کردار ہوا ہوگا، لیکن عملی کام کرنے والے، پلان دینے والے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ مریم صاحبہ کا قصہ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، چاہے وہ فیض حمید ہوں یا اس سے پہلے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دور ہو۔ تو انہوں نے ہر دور کے اندر سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا۔ جیسے عمران خان صاحب نے کتنی نفرت پھیلائی معذرت کے ساتھ، یہ کچھ کہہ کے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اب شہباز شریف کہتے تھے میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، نواز شریف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو پیلی ٹیکسی کہا کرتے تھے۔ تو سیاستدانوں کے بھی اپنے قصور ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کو آپس میں لڑا کے اسٹیبلشمنٹ نے رول کیا۔ اور ایک اور مثال مساق جمہوریت ہوا، جیسا کیسا بھی تھا مشرف صاحب کا اقتدار ہٹانے کے لیے، وہ مساق جمہوریت پہلے باریاں تھیں اور پھر ایک ساتھ ہو گئے، تو خان صاحب بیچ میں آگے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ جیسے بھی تھا، تو انہوں نے مساق جمہوریت کے بدلے جب ہوا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مقابلے میں عمران خان کو لے آئے، یا وہ جماعت اسلامی کو لے آتے۔ یہاں پہ تھوڑے لوگ ہیں جو ایسے کر سکتے ہیں۔ اب ایک وہ سٹیج آ چکی ہے کہ جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہو گئے، جہاں پہ قومی مساق جمہوریت کی ضرورت تھی، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مساق جمہوریت کو توڑ کے چھوڑ کے مساق امریت کر لیا، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جب یہ ساتھ ہوئے تو پہلی بار تاریخ میں صاحبو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی جماعتیں، اتنے لوگ، 3 وقت کے سابق وزیر اعظم، موجودہ 2 بار وزیر اعظم بننے والے زرداری صاحب دوسری بار صدر، اتنی بڑی جماعتیں ہو کے بھی ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے گلے میں چیزیں پڑ گئیں۔ اب ہم نے ایک پارٹی ہوتے ہوئے نہیں، پی ٹی آئی کے کارکن ہوتے ہوئے نہیں، ایک قوم بن کے جس میں نوجوان ہوں، پڑھے لکھے نوجوان ہوں، جس میں یوتھ پاکستان جو ہے، خاص کر سٹوڈنٹس جو ہیں، اور پھر پی ٹی آئی ہو، تحفظ آئین پاکستان جو ہے، اس میں کتنی جماعتیں شامل ہیں، یہ سارے لوگ مل کے، خاص کر وکلا جو ہیں اور جو ججز جنہوں نے استعفے دیے ہیں یا جو ریٹائرڈ ہیں، میں آج سوچتا ہوں کدھر ہیں علی احمد کرد، کدھر ہیں اعتزاز احسن صاحب، کدھر ہیں باقی لوگ، یہ سب کو اٹھنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا، تب جا کے چیزیں ہوں گی۔ باسر و دیگر حالات اور واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے برے ہو رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ یہ جو ایک ایک دن، ایک ایک مہینے اور ہفتے میں نقصان ہو رہا ہے، اس کا ازالہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ کل زیادہ نقصان ہو جائے، تو اب بھی وقت ہے کہ چیزوں کو گھی ٹیڑھی اور سیدھی انگلی سے تو نکل نہیں رہا، تو اس کے لیے ایک تیسرا راستہ اپنانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب سے ملا جائے، تو لہٰذا یہ خان صاحب سے اس لیے ملنے نہیں دے رہے کہ انہوں نے کوئی کال دے دی، کوئی ڈائریکشن دے دی، تو لوگ تو وہ ایک شرٹ پہن لے اور تصویر سامنے آئے تو کپڑا ختم کر دیتے ہیں مارکیٹوں سے، تو اس نے کچھ کہہ دیا تو عوام تو آج بھی اس کو فالو کریں گے، چونکہ اینڈ آف دی ڈے اس وقت جس کسی کا بھی طوطی بولتا ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ پاکستان کے اندر الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کرنے سے اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے یا 45% سے 15 پہ آ گیا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اگر پی ٹی اے الیکشن لڑے تو لوگ لاکھوں ووٹ دے دیتے ہیں، نہ لڑے تو لاکھوں ووٹ کم ہو جاتے ہیں، تو پھر خود کا الیکشن جو ہے وہ اپنے خلاف لڑنا پڑتا ہے، اور پھر بھی دھاندلی کر کے جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کو بڑھانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، جتنا ظلم جبر ستم کیا گیا یا آئندہ بھی ہوگا، اس میں سے کوئی اچھی چیز نکلے گی، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن اس کے لیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے، کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنانی چاہیے، ایک گول
سیٹ کرنا چاہیے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ کے پاس جب یہ خبر آئے گی کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو گیا، انہیں سزائے موت ہو گئی یا عمر قید ہو گئی، پھر کہا گیا باجوہ کا بھی کریں گے، تو یہ ایسی ایگزامپل سیٹ کریں گے، تھوڑے عرصے کے لیے لولی پاپ ہوگا، پھر یہی عدالتیں جو ہیں اس میں وہ جائیں گے، جج ان کے اپنے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. صرف کچھ عرصے کے لیے یہ تاثر دینا ہے جی کہ دیکھیے ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو خان کو کیوں چھوڑیں. ہم تو نواز شریف اور زرداری کو بھی کچل دیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. تو یہ احتساب کے نام کے اوپر اپنا الو سیدھا کیا جائے گا. بات بڑی طویل ہو گئی. میں نے آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، انہوں نے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے، لیکن اس کو کل کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ڈسکس کروں گا. لیکن مولانا صاحب کا بڑا اچھا استقبال ہوا 2 دن پہلے، وہ بنگلہ دیش سے واپس آئے. مولانا صاحب نے آج کہا جی کہ ہمیں ایوان نہیں چاہیے، اب ہمیں میدان چاہیے. نواز شریف صاحب کے خلاف بولے، انہوں نے بڑی اچھی خاصی تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا کچھ. اب یہ صرف پریس کانفرنس کرنا، میڈیا سے بات کرنا، تقریر کرنا، بڑاس نکالنے کی حد تک چیزیں ہیں. بصورت دیگر اگر مولانا صاحب کو ایسی ہی کوئی تکلیف ہے کہ ملک کا آئین جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ملک کے اندر بڑی ایسی تبدیلیاں ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو استثناء مل گئی ہے، اگر یہی استثناء جنرل فیض حمید یا جنرل باجوہ کو ملتی اور عمران خان اقتدار میں ہوتے تو مولانا صاحب پوری پریس کانفرنس کرتے کہ شیطان کو استثناء ملی تھی، اس کے بعد یہ انہوں نے استثناء دیا اور یہ سارے شیطان ہیں استثناء دینے والے بھی. آج مولانا صاحب استثناء جو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کو ملی ہے اس میں آپ کا کردار ہے، چونکہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی. 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو 27ویں آئینی ترمیم کرنے میں آپ کا ووٹ چاہیے ہوتا، تو آپ ووٹ نہ دیتے تو 27ویں بھی نہ ہوتی. لیکن آپ نے جب 26ویں کروا دیں تو مخصوص نشستیں ادھر چلی گئیں، آئینی عدالت بن گئی، سارا کچھ ہو گیا، اور پھر آپ بھی فارغ، پی ٹی آئی پہلے سے فارغ تھی، تو اب 28ویں بھی ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ آپ کا اپنا کردار ہے اس میں جو ادا کیا ہے. اگر کاری دی ہے، غلطی کر دی ہے یا جھوٹ اور فریب اور منافقت کی ہے تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے. آپ 27ویں کو بھی روک سکتے ہیں، 26ویں کو بھی فارغ کروا سکتے ہیں، 28ویں کو ہونے دینا تو دور کی بات، یہ رہیں گی تو ہوگا. تو آپ کیوں نہیں آئین تحفظ آئین پاکستان کی جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، اس میں شامل ہو جائیں. اس میں آپ کو تو عمران خان صاحب سے بھی غرض نہیں ہونی چاہیے. تو مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ آپ ایوان نہیں میدان، اور بھائی جان ایوان تو آپ کو ویسے ہی نہیں ملنا، تو بچا تو آپ کے پاس صرف میدان ہے. تو آ جائیں نا میدان میں، کسی نے روکا ہے یا آپ کو کسی سے اجازت چاہیے؟ آپ تو پارٹی کے سربراہ خود ہیں. ہاں آپ نے کہا میں بنگلہ دیش میں تھا، وہاں پیچھے میں پاکستان میں ترمیم کے حق میں میرے ایک بندے نے باغی ہو کے ووٹ دے دیا. تو مولانا صاحب جب آپ یہاں پہ تھے تب تو آپ نے اپنی مرضی سے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیے تھے. آپ یہاں ہوتے بھی تو آپ کا یہ بندہ چلے جانا تھا، چونکہ یہ جب بنائے گئے تھے تو آپ کو تب نہیں پتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایوان یا میدان، ایوان ہے نہیں ہے، میدان باقی ہے. تو تحفظ آئین پاکستان میں آ جائیں. کیوں لوگوں کو یہ بڑاس نکال کے تاثر دیتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے؟ اگر دکھ ہے تو عملی کام کیجئے، ورنہ دل میں محسوس کرنا کہ یہ برا کام ہے وہ ایمان کا تیسرا درجہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کریں. کل پاکستان تحریک انصاف صاحب 26 نومبر کو 14 جانے گئی تھی، جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. سلمان اکرم راجہ اور سہیل افریدی صاحب نے پیغام دیا ہے، کوئی کیمپس ہے یا کمپلیکس ہے یا جو بھی جگہ ہے پشاور میں، وہاں دوئیہ تقریب ہوگی. بہت اچھی بات ہے، اس دن کو یاد کرنا چاہیے، اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منانا چاہیے. لیکن دعا مانگ کے ان کی بخشش کی اور پھر بیٹھ جائیں اور ہو جائے اور آگے پھر مزید مروا دیں یا شہید کروا دیں، تو یہ از ناٹ مور دین انف. آپ کو اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ چل کے 27 تاریخ کو کوئی احتجاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور خان صاحب سے اگر نہیں ملنے دیتے اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرف جائے گی اور کیا کرے گی. ارادے اور نیتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے یہ کرنے والے بہتر جانتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.